हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा फ़ेज़ ज़रूर आता है कि दिल में ना कुछ अजीब-सा भारीपन-सा रहता है। इसीलिए नहीं कि हम बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, बल्कि दिमागी तौर पे थकन महसूस होती है। सोकर उठने के बावजूद भी हमें थकान-सी रहती है, दिल बोझल रहता है और सब कुछ होते हुए भी दिल में एक अजीब-सी बेचैनी रहती है। काम बनते-बनते बिगड़ने लगते हैं, परेशानी जो है वो एक के बाद एक चारों तरफ से हमें घेर लेती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई बंदिश कर दी है या फिर कोई नज़र हो गई है। तो क्या वाक़ई ये नज़र बद की अलामत हो सकती है या फिर किसी तरीके के जादू के असरात की ये अलामत हो सकती है? क्या वाक़ई जो हमारी ज़िंदगी में आज़माइशें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ आती हैं, वो किसी की नज़र होती है, नज़र बद होती है या हमारी अपनी ही कुछ ऐसी ख़ताएँ होती हैं जो तकलीफ़ें बन के हमारे सामने आती हैं? या फिर वो अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी आज़माइशें आती हैं जो अल्लाह ताला हमें देकर हमारे दर्जात बुलंद करना चाहता है? हमारे घरों में ऐसे कौन से काम हो रहे होते हैं, ऐसी कौन सी ख़ताएँ हमसे हो रही होती हैं जो हमारे घर में रिज़्क की तंगी को ला खड़ा करती हैं? हमारे घर में बेबरकती हर चीज़ में नज़र आती है। अच्छी खासी आमदनी होने के बावजूद भी रिज़्क में बरकत नहीं होती, घरों में बरकत नहीं होती, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं होता। अजीब-सी बेसुकूनी और बेचैनी जो है वो घर पे तारी रहती है हर किसी बंदे में। आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो आज कुछ ऐसी बातें ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जिससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और वो कौन-सी गलतियाँ हैं, वो कौन-सी खताएँ हैं जिनसे हम खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को बदसकून बना देते हैं। और वो कौन से काम हैं जिनको अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस सारी तकलीफ़ों से हम निजात पा सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और एक जन्नत बना सकते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स अपने घरों पे नाज़िल करा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। माशाल्लाह से हमारा 1500 इस्तग़फ़ार चैलेंज चल रहा है पूरे 1 हफ्ते का। बहुत सारी मेरी बहनें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं माशाल्लाह से। काफ़ी सारी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जो माशाल्लाह इसमें जुड़ रही हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट्स करके कहा है कि अप्पी हम भी आपके साथ ये चैलेंज कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे खुद भी ये मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी पे और इसी तरीके के चैलेंजेस लेकर आऊँ, ताकि आप लोग और मैं हम सब मिलके इसका फ़ायदा उठा सकें। अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स जो जब से मैंने अडॉप्ट की हैं, जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल किया है, मुझे इन चीज़ों से क्या-क्या फ़ायदे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी में उसके क्या-क्या इम्पैक्ट हुए हैं, मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और इंशाअल्लाह ताला जितने भी कमेंट्स आए हुए हैं दुआओं के एंड में, सबके लिए हम मिलकर दुआ करेंगे, तो दुआ में भी ज़रूर शामिल रहिएगा, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, तो हमारी अपनी रुकी हुई दुआएँ भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए, अपनी प्यारी सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझे दुआओं के लिए कहती हैं, जो मेरी वीडियोज़ देखती हैं, लाइक करती हैं, शेयर करती हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करके मुझे दुआओं के लिए कहती हैं, मैं आप सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ। और आप जानती हैं मैं अपनी नमाज़ में भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। भले ही मैं नमाज़ में नाम लेके सबके लिए दुआ ना करूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अल्लाह ताला जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा है, उन सबकी तमाम परेशानियों को दूर कर दीजिए, सबकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सबके दिलों को अपने नूर से रोशन कर दीजिए। जो इबादतें हम करते हैं, जो टूटी-फूटी इबादत और अज़कार हम करते हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमा दीजिए। हमारी ज़िंदगियों को आसान बना दीजिए। हमारे घरों पे, हमारी ज़िंदगियों पे अपनी रहमतों का साया हमेशा बनाकर रखिए। अल्लाह ताला हम बहुत गुनहगार हैं, हम बहुत सियाकार हैं, हम इतनी इबादत नहीं कर पाते जितनी तेरी इबादत करने का हक है। शायद उस तरीके से भी नहीं कर पाते जिस तरीके से करने का हक है। लेकिन जो भी हम टूटी-फूटी इबादत करते हैं, पूरे दिल से करते हैं, तेरे अलावा किसी से ना मदद माँगते हैं, ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। बस तुझी से मदद माँगते हैं और तुझी पे उम्मीद रखते हैं। तो हमारी तमाम जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरी कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी टूटी-फूटी इबादत को कबूल कर लीजिए। और मेरी जिन-जिन बहनों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह ताला आप सबकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। जो बे-औलाद हैं, अल्लाह ताला सबको नेक, सेहतमंद और फरमाबरदार औलाद से नवाज़े। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला सबको अच्छे से अच्छा रोज़गार अता करे। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शिफ़ा अता फरमाए। जो हमारे प्यारे बहन-भाई अपने घरों में अच्छे रिश्तों की मुस्तहिक हैं, अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में, अल्लाह ताला सबके नेक नसीब करे, सबको अच्छे से अच्छा नेक जोड़ा नसीब करे। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबके घर वालों को सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे पास माशाल्लाह से पहले से ही एक तर्जुमे वाला कुरान पाक है, जिसमें बहुत अच्छा तफ़सीर के साथ जो है वो तर्जुमा है पूरा कुरान पाक का। अरबी में भी है और हिंदी में भी है। उसी के साथ हमारी एक नेबर हैं, उन्होंने मुझे हदिया किया है ये इतना खूबसूरत कुरान पाक। मौलाना अरशद मदनी ने लिखा है इसको। इसमें उन्होंने एक-एक लाइन का ना बाकायदा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आजकल इसी को पढ़ रही हूँ। बस इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी-सी टफ लग रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी मतलब यूज़ की गई है, जिसके कुछ अल्फाज़ मुझे समझने में मुश्किल आ रही है, जो कि फिर मैं चैट जीपीटी से उनका जो है वो आंसर लेती हूँ। बट ये भी काफ़ी अच्छा है, इससे हमें बहुत सारी तफ़सीर पता चलती है, पूरी मतलब डिटेल है इसके अंदर। एक-एक हम आयत के बारे में ना पूरी डिटेल जान सकते हैं, पूरा तर्जुमे के साथ।
کہ کون سی آیت کس وقت نازل ہوئی، اس کا کیا معنی ہے، اس کی کیا وجہ تھی اس کے نازل ہونے کی۔ تو یہ بہت اچھا قرآن پاک ہے، اگر آپ لوگ بھی منگانا چاہتے ہیں تو ضرور منگائیے گا اس کو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دینی معلومات کی ایک کتاب یہ بھی مجھے کسی نے ہدیہ دی ہے، اس میں بھی بہت ساری احادیث ہیں، بہت اچھی کتاب مجھے لگی، میں آج کل اس کو بھی پڑھ رہی ہوں۔ اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں وقت بہ وقت، اور آگے بھی انشاءاللہ کرتی رہوں گی۔ مجھے لگا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنی چاہیے، جو بھی میری بہنیں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کو ضرور منگائیں، اس کو پڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، ہماری دین کی نالج بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے، کچھ ایسی باتیں جو ہم اپنے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں، جو کہ ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، جو کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو جی میری پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والی ہوں کہ ہماری کون سی ایسی غلطی ہیں، ہماری کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جو جانے انجانے میں ہم لوگ کرتے ہیں، پھر ہم بعد میں خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نا بدسکونی کیوں ہے، بیماری کیوں ہے، یا گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے، آپس میں پیار محبت کیوں نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری اپنی ہی کچھ ایسی غلطی ہے، ہماری اپنی کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہم اپنے گھر کو نا بدسکونی میں ڈال دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز آپ یہ ضرور نوٹس کیجیے گا کہ اگر گھر میں ایک بھی بندہ ایسا ہے نا جس پہ نماز فرض ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر پورے گھر پہ پڑتا ہے۔ اگر آپ کے بچے بالغ ہو گئے ہیں اور وہ نمازوں کی عادت ان کو اب تک نہیں ڈلی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، تو اس چیز کو ہمیں غور کرنے والی بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا ہے، کیونکہ جس گھر میں نماز سب پہ فرض ہو جاتی ہے اور ایک بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اثر پورے گھر میں، پورے گھر کے سکون پہ اور پورے گھر کی برکت پہ پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ گھر میں چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، نماز کی عادت ہمیں سب کو ڈالنی ہے، ٹائم سے ہمیں نماز پڑھوانی ہے بچوں کو بھی، کیونکہ جس گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے نا اس گھر میں شیطان آتا ہے، اپنا بسیرا ڈال لیتا ہے۔ جس گھر میں لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے وہاں پر شیطان اپنا بسیرا ڈال لیتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں جو گھر میں بدسکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، دلوں میں بدسکونی ہے، وسوسے ہیں، یہ سب شیطان ڈالتا ہے۔ تو سب سے پہلی مسٹیکس ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کو رکھ دیتے ہیں، کئی کئی دن کھول کر نہیں دیکھتے، نمازوں کی پابندی کچھ لوگ گھر میں ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے۔ تو پہلی اس غلطی کو ہمیں سدھارنا ہے کہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بچہ یا کوئی گھر میں ایسا بندہ تو نہیں ہے جو نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے یا بالکل آن ٹائم نماز نہیں پڑھ رہا۔ اپنے بچوں کو ہمیں نماز کی عادت ڈالنی ہے، اور چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح قرآن پاک گھر میں ضرور کھلنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے قرآن پاک، اسپیشلی سورہ بقرہ کی، چاہے آپ 2 پیج پڑھیں یا 3 پیج پڑھیں، گھر میں شیطان کو اگر بھگانا چاہتے ہیں نا تو سورہ بقرہ کی عادت ضرور ڈال لیں۔ سورہ بقرہ بہت زیادہ بڑی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ روز اسے پوری نہیں پڑھ پاتے، تو اس کا ایک بہت اچھا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، جو کہ میرے پاپا نے مجھے بتایا ہے، کہ اگر ہم پوری سورہ بقرہ پہ روز نہیں پڑھ پاتے نا تو آپ سورہ بقرہ کی شروع کی 2 یا 3 آیت ضرور پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس کی لاسٹ کی 2 آیت جو ہے نا، اس کی لاسٹ کی 2 آیتیں آمن الرسول، یہ والی آپ پڑھ لیں۔ بس آپ ڈیلی اگر اس طریقے سے پڑھیں گے کہ شروع کی 3 4 پڑھ لی اور پھر لاسٹ کی یہ 2، تو آپ کی بہت جلدی سورہ بقرہ بھی کچھ دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ڈیلی آپ کو اس کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کے گھر میں مکمل طور پر نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے سورہ بقرہ کو پڑھنے کا، جو لوگ اس کو ڈیلی پوری پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کی تو فضیلت ہی الگ ہے، لیکن اگر بڑی ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ڈیلی پوری نہیں پڑھ پاتے تو یہ بہت سمپل اور ایک آسان طریقہ ہے اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کا۔ اور جی دوسری وجہ ہے گھر میں بے برکتی ہونے کی، گھر میں بدسکونی ہونے کی، گھر میں ہم پاکی کا خیال نہیں رکھتے، یا جو لوگ گھر میں صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے ان کے گھروں میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل نہیں ہوتی، نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔ تو دھیان دینا چاہیے کہ اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو نا ہمیں نیٹ اینڈ کلین کر کے رکھنا چاہیے، پاکی کا دھیان بہت زیادہ رکھنا چاہیے۔ صفائی نفس ایمان ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارا آدھا ایمان صفائی ہے، اگر ہم صفائی کا دھیان ہی نہیں رکھیں گے نا ویسے بھی گھر میں نحوست آئے گی، اسی لیے صاف صفائی کا اور پاکی کا بھی ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ کئی باری ہم لوگ ایک مسٹیک کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت پرانی پرانی چیزیں پڑی رہتی ہیں جو لوگ ہم یوز بھی نہیں کرتے جن چیزوں کو، اور وہ پڑے پڑے جو ہے وہ ان پہ گند آ جاتی ہے، دھول مٹی آ جاتی ہے، اور پھر ہم انہیں صاف بھی کرنا بھول جاتے ہیں کہ اسٹور میں یا کسی بھی ایک کونے میں ہم ان کو رکھ دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں اگر ہیں بھی نا جو آپ اس کو یوز نہیں کرتے یا کافی ٹائم میں ان کو یوز میں لاتے ہیں، تو ٹائم ٹو ٹائم نا ہمیں اس کی صفائی ضرور کرتے رہنا چاہیے ہر ایک کونے کی، تاکہ ہمارے گھر کے ایک ایک کونے میں جو ہے وہ فرشتے نازل ہو سکے، نیکیوں کی اور برکت نازل ہو سکے۔ اور جی اگلی عادت ہے کہ جب بھی اذان ہونا، اذان کا احترام بہت سے گھروں میں نا آج کل دیکھا گیا ہے کہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اذان اگر ہو رہی ہوتی ہے نا تو ٹی وی بھی بند نہیں کرتے، صرف آواز بند کر دیتے ہیں، کئی جگہ میں نے دیکھی ہے یہ چیز۔ تو دیکھیے اذان جو ہے وہ تو اتنی زیادہ خاص چیز ہے، اتنی زیادہ احترام والی چیز ہے، تو اگر اذان ہو رہی ہے نا ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے اندر بھی عادت ڈالنی ہے کہ ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس وقت ہم اس کام کو روک دیں، ٹی وی بند کر دیں اور سروں کو ڈھک لیں، اور اس وقت دعا مانگنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے نا،
کہا جاتا ہے کہ جب اذان کے بیچ میں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نا تو وہ اس کے بہت زیادہ قبولیت کے امکان ہوتے ہیں۔ تو اذان کے بیچ میں ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے، اور جو بیچ میں رکتے ہیں نا تھوڑی دیر کو، اس میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے نا، اس سے بھی ہمارے گھروں میں بہت زیادہ نیکیاں آتی ہیں، بہت زیادہ برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیکی کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں، اور ہمارے گھروں میں سکون نازل ہوتا ہے۔ اور یہ اگلا پوائنٹ ہے کہ ذکر اور اذکار کی زیادہ سے زیادہ عادت ڈالیں، خود بھی ڈالیں اور اپنے بچوں میں بھی اس چیز کو ضرور شامل کریں، ان کی عادت میں بھی اس چیز کو شمار کروائیں کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے ہمیں ذکر اور اذکار ضرور کرنے ہیں، تسبیح فاطمہ کے بعد بھی ہمیں تھوڑی بہت تسبیحات ضرور کرنی چاہیے، کچھ دیر سکون سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے۔ جہاں نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں اور لمبی لمبی دعائیں کرنے میں جو سکون ہے نا، وہ کسی میڈیٹیشن میں نہیں ہے، وہ کسی میڈیسن میں نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ اسٹریس اور انزائٹی میں رہتے ہیں نا، ان کو تو یہ والی میڈیٹیشن ضرور کرنی چاہیے کہ سکون سے آنکھیں بند کر کے جا نماز پہ بیٹھ کے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل میں اپنی ہر ایک بات کریں، اپنے ہر ایک بات کو سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اس بات کو کہیں۔ آپ یقین کریں، آپ کا دل کتنا بھی پریشان ہے، اگر آپ اس عمل کو کرنے کی عادت ڈال لیں گے نا، آپ کے دل میں اپنے آپ ایک سکون سا اترتا چلے جائے گا، آپ کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہونے لگے گا، اور آپ کو یہ یقین ہونے لگا کہ بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا میرا ساتھ دے یا نہ دے، میرا اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک دن میری ساری تکلیفوں کو، میری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتا ہے نا، اس کی تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہو جاتا ہے تو ہمیں اس دنیا کی یا کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بس اللہ کو اپنا دوست بنا لے، دنیا سے اپنے مسئلوں کو کہنے کی بجائے آپ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے مسئلوں کو کہیں، اور پھر اپنی زندگی میں آپ چینجز دیکھیے۔ کچھ ٹائم تو نکالیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کچھ وقت نکالیں اپنے اللہ کے لیے، اس سے باتیں کریں، کیونکہ بے شک اس کے علاوہ نہ ہمیں کوئی کچھ دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہم سے کچھ لے سکتا ہے۔ اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی بہنوں کو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑیں، ہمارے ساتھ ذکر و اذکار میں شامل ہوں، استغفار کے چیلنج میں شامل ہوں، جو کہ ہمارا بھی چل رہا ہے۔ میری کچھ اتنی پیاری بہنیں ہیں جو مجھے اتنی پیاری پیاری دعائیں دیتی ہیں، بس ان کے لیے بھی میرے دل سے دعا نکلتی ہے، جزاک اللہ بہن اتنی پیاری پیاری دعاؤں کے لیے، اور ماشاءاللہ اتنی بہنیں ہیں جو اس چیلنج میں شامل ہو رہی ہیں۔ چلیے مل کے سب کے لیے دعا کراتے ہیں۔ پہلا کمنٹ ہے عقیل خان آئی ڈی سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم سسٹر، میں نے آج آپ کی ویڈیو دیکھی، آئی ایم نیو سبسکرائبر، پلیز میری بیٹی کے لیے دعا کریں، وہ بہت بیمار رہتی ہے، بہت علاج کروا لیا، شفا نہیں مل رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں استغفار اسٹارٹ کر سکتی ہوں۔ یہ کہتی ہے میری بیٹی کا نام جنت ہے، آپ اس کا نام لے کے دعا کرائیں، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ تو ضرور ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی جنت کو جلد سے جلد مکمل طور پہ شفا دے دے، اس کی جو بھی بیماری، جو بھی تکلیف ہے اس کو دور کر دے، آپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، جلد سے جلد آپ کی بیٹی کو بالکل صحت یاب کر دے، آمین ثم اگلا آمین۔ کمنٹ ہے ہماری بہن ہینا اکرم کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم بہن، میں بھی یہ چیلنج ضرور کروں گی آج سے ہی، آپ بہت اچھی دعا کرتی ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے، دعا میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا، میں اس ٹائم بہت پریشان ہوں۔ تو ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں ہینا کے لیے، اللہ تعالیٰ ہینا کی جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف ہے ان کو دور کر دے، اور آپ یہ چیلنج کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے، آپ کی تمام جائز تمناؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن صالحہ خان کا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم اپی، اتنے ڈیز سے میں اس چیلنج کا ویٹ کر رہی تھی، میں ضرور اس چیلنج کو پورا کروں گی انشاءاللہ، آپ کے ساتھ میں بھی، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، جزاک اللہ اتنا موٹیویشن دینے کے لیے۔ جزاک اللہ ڈیئر، آپ بھی مجھے موٹیویشن دیتے ہیں اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے، ضرور میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گی ہمیشہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیلنج میں ضرور کامیابی دے، آمین۔ اگلا کمنٹ ہماری بہن فرحانہ بیگم کا، یہ کہہ رہی ہیں اپی میں بھی یہ چیلنج ضرور کروں گی، آئی ایم ود یو، جزاک اللہ ڈیئر، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن رخسار خان کا، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم باجی، میں بھی اس چیلنج کو کروں گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری تمام حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ ضرور ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے، آپ کی تمام جائز تمنا کو پورا کرے، آپ کی ساری زندگی کی مشکلات اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ اگلا کمنٹ ہماری پیاری بہن ارم ملک کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم اپی، میں بھی استغفار کے چیلنج میں ضرور شامل ہوں، یہ کہتی ہیں اپی آپ درود ابراہیم کا چیلنج بھی اسٹارٹ کریں، ضرور ڈیئر، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم درود ابراہیم کا چیلنج بھی لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیلنج میں کامیابی دے، آپ کی تمام جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پوری کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے صفدر علی آئی ڈی سے، کہہ رہی ہے میں بھی آپ کے چیلنج میں شامل ہوں، میں پریگننٹ ہوں، میری طبیعت کبھی کیسی رہتی ہے، تو میں استغفار کو ڈیوائڈ کر کے پڑھوں گی، تو ضرور ڈیئر، ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ خیریت سے نیک صحت مند فرما بردار اولاد سے نوازے، آپ کا پڑھنا قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہماری بہن زہرا تبسم کا، کہہ رہی ہیں اپی میں بہت ڈپریشن میں ہوں، میں کیا کروں؟ ڈیئر، سب سے پہلے تو ہم آپ کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جس وجہ سے آپ ٹینشن میں، ڈپریشن میں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ پیاری بہن، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے نا اس سے بڑی کوئی علاج ہی نہیں کہ آپ سورہ رحمان کو سننا اور پڑھنا شروع کریں، استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد سے جلد ڈپریشن سے نکل جائیں گے، ہم دل سے دعا کرتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن مائرہ خان کا، کہہ رہی ہیں اپی میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ میری دعا قبول کر لے،
ڈیئر ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمنا کو پورا کرے، آپ کی زندگی کی جو بھی مشکل جو بھی پریشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ابراہیم خان آئی ڈی سے کہہ رہے ہیں اپی آپ کی ویڈیو کا انتظار تھا، 3 دن سے ڈیلی میں چیک کرتی ہوں آپ کی نوٹیفیکیشن، آج دیکھی تو خوشی مل گئی ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ ڈیئر، اتنے پیارے پیارے کمنٹس پڑھ کے نا میرا دن بن جاتا ہے اور مجھے دل سے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے این علی آئی ڈی سے کہہ رہے ہیں اپی میرے لیے دعا کریں، میرے ہسبینڈ کی جاب لگ جائے۔ ضرور ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کی جلد سے جلد بہت اچھی جاب لگا دے، آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ دور کر دیں، آپ کی تمام جائز تمنا کو پورا کریں، آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ناز شیخ آئی ڈی سے کہہ رہی ہیں السلام علیکم اپی، کیسی ہیں آپ؟ میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ اسے کامیابی عطا کرے۔ ضرور ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو کامیابی دے، آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کریں، آمین۔ اگلا کمنٹ ہے مہوش حیات آئی ڈی سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ڈیئر سس، ہمارے لیے دعا کرنا اولاد کے لیے۔ ضرور ڈیئر، میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد نیک صحت مند و فرمانبردار اولاد سے نوازے، آپ کے ساتھ جتنی بھی بے اولاد ہیں جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جلد سے جلد نیک صحت مند اور فرمانبردار اولاد کی خوشی سے نوازے، آمین۔ اگلا کمنٹ ہے موٹیویشن ویڈیو آئی ڈی سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم اپی، میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، پلیز پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ضرور ڈیئر، میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد نیک صحت مند اور فرمانبردار اولاد سے نوازے، آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشی ضرور نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے خان یاسمین آئی ڈی سے، کہہ رہی ہیں یا اللہ پاک مجھے نیک صحت مند اولاد نصیب فرما اور سب کی ہر جائز دعا قبول فرما۔ ضرور ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خان یاسین کو ایک نیک صحت مند اور فرمانبردار اولاد سے نوازے اور ان کی اولاد کی خواہش ضرور پوری کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہن نگار سلطان، روبینہ محمد، ایم تاج الدین آئی ڈی، مصباح شیخ، ان لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جو جو مشکلات ہے، جو جو پریشانی ہے ان سب کو دور کر دے، آپ کی زندگی کی تمام مشکلات دور کر کے آپ کی جائز تمنا کو پورا کرے، آپ کی زندگی خوشیاں اور سکون سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔